Assalamu alaikum ji, my name is Sidra, I'm your host and this is Connected Pakistan. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाते हैं जो अपने काम से नहीं बल्कि अपने नाम से इस तरह जाने जाते हैं कि उनकी वजह से एक ऐसा ट्रेंड बिल्ट हो जाता है कि लोग उनको फॉलो करते हैं. जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं उनका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट से एक शहर से है और वो हमारे साथ आज स्क्रीन शेयर करेंगे. फूड एंड हाइजीन अथॉरिटी से उनका ताल्लुक़ है. हमारे साथ हैं मलिक कामरान साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. How are you, sir? Alhamdulillah. First of all, I am very thankful to you, please, sir. First of all, आप प्लीज़ हमारे देखने और सुनने वालों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, प्लीज़. Thank you. My name is Malik Kamran Anjam, and by professional I am a food safety and hygiene consultant. और पिछले 11 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ. मेरा ताल्लुक तलागंग से है. तलागंग का एक छोटा सा गांव है टुली, वहाँ से है. और ये पैशन है मेरा, ना कि प्रोफेशन. ऑलराइट. ऐसे इस पैशन में क्या ऐसी खास बात है? डेफिनेटली आपने अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाया. एक्चुअली बड़ी ज़रूरत है इस फील्ड में काम करने की. और ये फील्ड वो फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं इस फील्ड से. और स्पेशली मेरा एक प्रोग्राम जो चल रहा है, हेल्प प्रोग्राम, हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम, जिसका मकसद ये है कि जो ग्रास रूट लेवल का प्रोग्राम है और उसका मकसद है कि ख़वातीन जो घरों में काम कर रही हैं, अपने घर वालों के लिए खाना बना रही हैं, उनको मोटिवेट करना फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन के हवाले से. क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो हमें नहीं पता और हम खा के वो खाना बजाय ताकत लेने के हम बीमार हो रहे हैं. इस वजह से मैंने इस शोबे को चुना और पहले ये प्रोफेशन था मेरा, फिर अब मैं इसमें पैशन के तौर पे काम कर रहा हूँ. ये मेरा अब लगन है, शौक है, जज्बा है. और मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, स्पेशली घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं, होटल इंडस्ट्री है, कैटरिंग इंडस्ट्री है, उनको फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन से मुतल्लिक आगाही मुहैया की जाए. इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम का नाम भी हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम रखा है. तो हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों को वो अवेयरनेस देते हैं जिससे वो अपने खाने को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं. दैट्स वेरी इम्प्रेसिव. लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो ट्रेनिंग सेशंस प्लान कर रहे हैं उसमें आप लोगों को कौन से सेफ्टी मेजर्स और कौन से हेल्दी जो पैरामीटर्स हैं आप उन पे किस तरह काम कर रहे हैं और वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने और बड़ा ओपन क्वेश्चन है आपका. बेसिकली हम इस वक्त जो फोकस कर रहे हैं वो है बेसिक फूड सेफ्टी और बेसिक फूड हाइजीन पे. क्योंकि आपको पता है हर बंदा दिन में कम से कम 3 दफा तो खाना भी खा रहा है, फिर पता नहीं कितनी दफा वो कुछ ना कुछ और फ्रूट या चिंगम बबल स्मोकिंग इवन कर रहा है. तो वो भी है गलत, लेकिन हाइजीनिक तरीके से वो ले रहा है. तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग खाना खा रहे हैं या बनाने वाले लोग हैं, फूड हैंडलर्स जिनको हम कहते हैं, वो हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें हैं, वो होटल के अंदर एक कुक है या छप्पर होटल है, वहाँ का भी जो एक है सर्व कर रहा है, या एक रेडी पे खड़ा बंदा बर्गर बना के लोगों को खिला रहा है, ही इज अ फूड हैंडलर. तो हम चाहते हैं कि अपनी हाइजीन बेहतर हो, वो हेल्दी हो. जब वो खुद हेल्दी होगा, उसकी हाइजीन होगी, देन वो अपने कस्टमर को हेल्दी फूड, हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कर सकेगा. और वही हेल्दी और हाइजीनिक फूड उसकी और उसके जो कस्टमर हैं उनकी सेहत बेहतर बना सकता है. तो इसके लिए जो बेसिक चीज है वो है हाइजीन, जिसमें पर्सनल हाइजीन, और पर्सनल हाइजीन में भी हम हैंड वॉशिंग पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि हैंड वॉशिंग जितने फ्रीक्वेंटली आप करेंगे इतने आप माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड्स से अपने आप को बचा सकते हैं, उस फूड को कंटेमिनेट होने से बचा सकते हैं.
That's very جی impressive. سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ گھر میں جو عورتیں کام کرتی ہیں آپ ان پہ بھی ٹریننگ کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو دیکھ رہی ہیں اس وقت ہمارے شو کو، ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس طرح اپنے گھر کی ایک کھانے میں کوالٹی ایڈ کر سکتی ہیں، اپنے گھر کے کھانے کو زیادہ ہائیجین بنا سکتی ہیں. جی بڑا سمپل طریقہ ہے کہ جو بھی خواتین گھر میں کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنے کچن کی صفائی کا خیال رکھیں. اوپر چھت پہ جالے نہ ہوں، چھت پہ سے چونا نہ نیچے گر رہا ہو، آس پاس ان کی کوئی ایسا شیشے یا لوہے کے ٹکڑے نیچے آ رہے ہیں یا سیمنٹ کے ٹکڑے آ رہے ہیں جو کھانے کو کنٹیمنیٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس چیز کا وہ شور کریں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جو ان کے کھانے میں گر کے شامل ہو سکتی ہے. سیکنڈلی، جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو انہیں اپنے بال ڈھانپ کے رکھنے ضروری ہیں، کیونکہ وہی بال کھانے میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بال نظر بھی نہیں آتے. چلو ایک تو ہے نا خواتین کے بڑے بڑے بال ہیں، بعض اوقات چھوٹے بال بھی آتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے اور وہی جا کے آپ کے معدے میں چپک جاتے ہیں اور معدے میں انفیکشن کا باعث بنتے ہیں، جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ایٹ لیسٹ اپنے بال اچھے طریقے سے مکمل ڈھانپ کے رکھیں. سیکنڈ، وہ اپنے ہینڈ واشنگ تو کر رہی ہیں لیکن ہاتھوں میں جو پہنی ہوئی چوڑیاں ہیں، ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹھی ہے، وہ انگوٹھی کنٹیمنیشن کا باعث بنتی ہے. اس کے اندر چھپے ہوئے جراثیم، چھپے ہوئی میل جو نظر آنے والی ہے، وہ کھانے میں شامل ہو کے کھانے کو کنٹیمنیٹ کرتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے کہ ان کے ناخن چھوٹے ہوں، ان کے ناخن صاف ہوں، کیونکہ بڑے بڑے ناخن ان کے اندر جراثیم اور میل چھپی ہوتی ہے. وہ ناخن چھوٹے بھی ہوں، صاف بھی ہوں. پھر نیل پالش نہ لگی ہو، کیونکہ جب ہم فوڈ سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو فوڈ سیفٹی میں 3 قسم کے کنٹیمنیشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فزیکل کنٹیمنیشن، جس کے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ چھت سے کوئی چیز نہ گرے، آس پاس سے کوئی چیز باہر سے فارن میں شامل ہو کے نہ کریں. ہوتا ہے قسم کا کیمیکل کنٹیمنیشن. تو تو ہم نہیں چاہتے کہ خواتین جو فوڈ ہینڈلر ہیں، جو کھانے کیا ہوتا ہے کہ ان کے سراؤنڈنگ میں مکھیاں، مچھر، انسیکٹس جتنے بھی ہیں وہ بھی نہ ہوں، کیونکہ وہ بھی ان کے جراثیم پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں. تو جتنی زیادہ صفائی ہوگی سراؤنڈنگ میں اس کچن کے اندر. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دیہاتوں سے زیادہ تر لوگ ہیں تو وہاں پہ جو کچن ہوتا ہے وہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے لکڑیوں پہ. ٹھیک ہے، جہاں لکڑیوں پہ آگ جلائی جاتی ہے اور گیس پہ، وہاں پہ فرق ہوتا ہے. وہاں کیا فرق ہے کہ لکڑیوں کا دھواں زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کے اسپائڈر ویبس زیادہ بنتے ہیں اور وہ کنٹیمنیشن کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے کھانے کو جب بھی بنانا ہے تو ہائیجینک انوائرمنٹ بنا کے بنانا ہے. سیکنڈ، جب آپ کھانا بنا چکے تو کھانے کو آپ نے ڈھانپ کے رکھنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں ٹھنڈا کھانا ٹھنڈی جگہ رکھیں، گرم کھانا گرم جگہ رکھیں اور 2 گھنٹے سے لے کر 4 گھنٹے کے اندر اندر وہ کھانا سرو کریں. اگر 4 گھنٹے سے باہر وہ ایک نارمل روم ٹمپریچر میں پڑا رہا تو اس سے کیا ہوتا ہے جو کھانا ہے وہ کنٹیمنیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں بیکٹیریاز جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہی بیکٹیریا، وہی کھانا بیکٹیریا والا فوڈ پوائزننگ کا باعث بنتا ہے. اور فوڈ پوائزننگ جو ہے وہ بہت زیادہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جس میں سر کا درد ہوتا ہے، بخار ہے، وومیٹنگ ہے، اس کے بعد موشن ہے. بعض دفعہ کیا ہے کہ وہ اگر ڈائریا زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کھانا کھانے کی وجہ سے بعض دفعہ کوما میں بھی جا سکتے ہیں. فالج کی جہاں بہت ساری قسمیں، وہاں ایک قسم فوڈ پوائزننگ بھی ہے اور بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور جن لوگوں کا امیون سسٹم کم ہوتا ہے، اسٹرانگ نہیں ہوتا، ویک ہوتا ہے، اسپیشلی 5 سال سے کم عمر کے بچے اور 60 سال سے زائد عمر کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ لوگ زیادہ اس کا شکار ہو کے موت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہی کھانا کھایا اور گھر کا کھانا فوڈ پوائزننگ کا باعث بنا اور جس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ہیلتھ پروگرام ہمیشہ اس پہ کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا.
سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ کہ آپ نے بتایا کہ کھانے کو ڈھانپ کر رکھا جائے، تو آج کل ایک بہت ٹرینڈ ہے، ایک پلاسٹک شیٹ ملتی ہے جس سے ہم اپنے کھانے کو کور کرتے ہیں. اکثر گھر میں اپنے کھانے کو پریزنٹ کرنے سے پہلے ہم اس شیٹ کو، پلاسٹک جو شیٹ ہے کور شیٹ، ہم اس سے اس کو ریپ کرتے ہیں. اور اکثر دیکھا گیا ہے ریسٹورنٹس اور شادی ہالز میں بھی سیلڈ کو اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. تو کیا وہ پلاسٹک ہمارے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہائیجینکلی گڈ ہے؟ جی اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اس کی 2 نمبر چیزیں بھی اس کا کوالٹی ڈاؤن کر کے بھی بیچی جا رہی ہوتی ہیں. تو جتنی بھی یہ پلاسٹک فائلز ہیں اگر تو وہ فوڈ گریڈ ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک ہیں، فوڈ گریڈ نہیں ہے تو پھر بالکل استعمال کرنے نہیں چاہیے، کیونکہ وہ فوڈ گریڈ ہوگی تو وہ فوڈ کنٹیمنیشن کا باعث بھی نہیں بنے گی اور دوسری چیزوں سے روکے گی. اگر وہ فوڈ گریڈ نہیں ہے تو اس کے پتہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا، اور وہی نقصان ہماری صحت اور ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن ہو سکتا ہے. سر یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ A1 کوالٹی ہے اور اس سے ہمارے کھانے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جب آپ جاتے ہیں پرچیز کرنے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ ایک شاپنگ مال کے اندر ایک اچھی مارکیٹ ہے، ایک اچھے شاپنگ مال ہے، وہاں کوالٹی کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، وہ سٹینڈرڈ والی رکھتے ہیں، برانڈڈ رکھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک اگر آپ نارمل محلے کی دکان سے چیز اٹھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ لو کوالٹی کی رکھے گا، اگر رکھے اچھی کوالٹی کی بھی ہے وہ ان ہائیجینک جگہ پہ پڑی ہوگی، وہاں تو ڈسٹ بھی ہوتی ہیں، مکھیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بن رہی ہو. تو یہ تو کامن سینس ہے کہ آپ کو مارکیٹ کی اس شاپ سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہائی کوالٹی کی ہے یا لو کوالٹی کی ہے. تو فوڈ گریڈ یہ ڈیفینیٹلی آپ چیک کر لیں، اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور شاپ کیپر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی آیا یہ فوڈ گریڈ ہے یا نہیں. دیٹس اگین ویری انفارمیٹیو. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اتنا یونیک پروجیکٹ شروع کیا، اس کے پیچھے لاجک کیا تھا؟ ڈیفینیٹلی آپ نے کچھ فیل کیا ہوگا اپنے کھانوں کی کوالٹی میں، کچھ پریزنٹیشنز میں، کچھ ایسا انسیڈنٹ ضرور ہوا ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ انیشیٹو آپ کا پیشن بن گیا. آپ نے تو بالکل نا پرسنل کوشچن پوچھ لیا، جو بچپن سے ہی مجھے کھانوں کا تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، لیکن مجھے شوق تھا اور والدہ سے میں نے سب سے پہلے کھانے بنانے سیکھے. ٹھیک ہے، لائف میں جب تو فرینڈس کے ساتھ ہم کوئی ہم فرینڈس کے ساتھ رہے تو وہاں پہ ہم نے کھانے بنائے. مجھے ایک جاب اینڈ فوڈ ہائیجین تھا، تو میں جاب ہی کر رہا تھا. جب مجھے تھوڑا سا آگے موقع ملا، میں نے گرو کرنا شروع کیا، تو وہ جاب میرا پروفیشن بنا. اور پروفیشن کو ہی بھی جب میں نے دیکھا کہ پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے، اور یہ تو بڑی بیسک اویئرنیس ہے جو کہ ہر بندے کو ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ اویئرنیس ہے جو ہر سکول میں پرائمری کلاس تک بچوں کو یہ اویئرنیس دینی ضروری ہے. لیکن میرے ملک میں یہ چیز نہیں ہے، تو میں نے پھر اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ اپنے سینئرز کے ساتھ مل کے کہ اس کو پاکستان کے لیے بھی عام کرنا چاہیے. ہمارے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کا بھی ویژن ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ ایک صحت مند اور فائدہ مند ہنر سیکھیں، جس میں ان کا فوڈ سیفٹی اور فوڈ ہائیجین پہ بہت زیادہ فوکس ہے. تو ان کی اس چیز کو لے کر اور پھر اپنے اندر بھی یہ پیشن چلا، تو اس پیشن کو لے کر آج پورے پاکستان میں ایک اور بھی لوگ ہیں کام کر رہے ہیں. نفس کے نام پہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو این جی او ہے، کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک پاک پیور لائن کے نام سے ہے، اور پھر ہیلپ پروگرام جو کہ میرا اپنا پروگرام ہے، اس میں بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ بہت کم عرصے کے اندر ہم نے بہت سارے لوگوں کو، خواتین کو ٹرین کیا ہے، اور
بیس پہ ہمارے اس پروگرام کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا، اس کامیابی کا منہ بولتے ہیں. سر میرا اگلا سوال جو ہے وہ ان علاقوں میں رہنے والی عورتوں کے لیے ہے جن کے پاس اکثر پانی کی کمی رہتی ہے، جن کے پاس اکثر ریسورسز کی کمی رہتی ہے، تو وہ کیسے کم پانی استعمال کر کے اپنے آپ کو کیسے صاف ستھرا اور پھر کھانے کو کیسے ہائیجین بنا سکتی ہیں؟ جی بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جی پانی چونکہ ہمارے ملک میں واقعی اس کے پانی صاف پانی کی پینے والے کمی ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کے سب سے پورے پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جن علاقوں میں نہیں ہے وہاں تو ہے ہی نہیں، ہم جہاں ہے وہاں پہ بھی ضائع ہونے کے ہم سے بھی یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ چھین نہ لے، تو اس وجہ سے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. سیکنڈلی جن علاقوں میں کمی ہے یا پانی وہاں پہ پینے کا صاف نہیں ہے تو بہت ہی آسان سمپل طریقہ ہے جو کہ ہم گھروں میں کر سکتے ہیں، اس کو فلٹریشن کا نظام بنا کے جو کہ فری آف کاسٹ ہے گھر میں، کہ جو پانی آپ نے پینا ہے وہ بالکل پاک پیور ہو جائے گا اور کام کرے گا. اس سے ہمارا جو کنبہ ہے جو پیے گا وہ پانی وہ اس سے صحت مند ہوگا. سیکنڈلی جب یا میٹ واش کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ میٹ بھی ہائیجینک ہوگا. تو اس حوالے سے میرا یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے وہاں اس کو ضائع کریں، اور سیکنڈلی ابال کے مخمل کے کپڑے سے اس کو چھان لیں. تو یہ آپ کا ایک گھر میں آسان طریقہ ہے جس سے آپ اپنے پانی کو پیور کر سکتے ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری ایزی وے، اور جو سن رہے ہیں ڈیفینیٹلی، اور جو یہ شو بعد میں بھی دیکھا جائے گا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے انشاءاللہ. کہ اگر کھانا جو ہے وہ پراپر اس پیرامیٹرز کو نہ فالو کر کے بنایا جائے، ہائیجین کا خیال نہ رکھا جائے، صاف صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، تو یہی کھانا ہمارے جسم کو طاقت دینے کے بجائے کیا کیا نقصانات کر سکتا ہے ہماری باڈی کے؟ آپ بتا چکے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں ان ڈیٹیل ایک سیپریٹ کویشچن میں ہم آپ سے یہ بات پوچھیں اور دیکھنے والے اس کو سیریس لے کر اپنے کھانے کی کوالٹی کو امپروو کریں اور اپنی ہیلتھ کو بھی. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ان ہائیجینک ان ہیلدی کھانا ہوگا تو اس سے فوڈ پوائزننگ کا باعث بنتا ہے، اور وہی فوڈ پوائزننگ سر درد، پیٹ درد اور موشن وامٹنگ اس کی طرف لے جاتا ہے، بخار ہوتا ہے، اور بعض وہ میں جا کے جسم کے اندر انتہائی ویکنس پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ہم موشن اور وومٹنگ کے ذریعے وہ جتنے اندر طاقت ہے وہ ساری خارج ہو جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز ہے کہ وہاں ریکور ہو گیا تو فیل نہ ہوئے تو یہ آگے سیریس کنڈیشن کی طرف جاتا ہے اور کوما میں جا سکتے ہیں. سارے لوگ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارے ہاتھ ہمارے وہ جس سے
اوکے، کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے سر ڈسکنیکٹ ہو گئے سر یہاں سے، بٹ وی آر ویٹنگ کہ سر ہمیں دوبارہ جوائن کریں. وی آر ویٹنگ. پاس ہو گیا لیکن گھروں میں نہیں بتا رہے، تو ہمیں اپنی ماؤں کو بہنوں کو لازمی گھر میں بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم انہی کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا کھا کے ہم بیمار ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے روٹ کاز کیا ہے. اور انفارچونیٹلی اس وقت میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کی اویئرنیس نہیں دی جاتی کہ جی روٹ کاز کیا ہے بیماری کی. روٹ کاز کیا پتہ چل جائے تو ہمیں سارے اس پہ ورک کریں گے. ابھی ریسنٹلی جس طرح کورونا کا آیا ہے تو سب کو پتہ تھا کہ کیسے آیا ہے، اس سے الحمدللہ پاکستان میں اس کے کیسز بہت کم ہو گئے ہیں. تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے جو فوڈ سیفٹی اور فوڈ ہائیجین ہے وہ بھی عام ہو اور لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. تو اس کے لیے ہمارے یوٹیوب پہ چینل ہے ہیلتھ اینڈ ہائیجین ارلی لرننگ پروگرام، جس میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں. ہمارے فیس بک پہ پیج بھی ہے، گروپ بھی ہے، جہاں سے ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دیتے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کرونا وائرس میں زیادہ لوگوں نے آن لائن کلاسز لی ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ پاکستان میں میرا پہلا واحد پروگرام تھا جو شروع سے ہی آن لائن کلاسز لے رہا تھا، آڈیو ویڈیو دونوں میں. اور میرے لیے یہ قید نہیں ہوتی تھی کہ جی کہاں پہ آپ بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں ویڈیو نہیں ہے تو آڈیو پہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اسپیکر اونچا کر کے اپنی مائیں بہنوں کو بٹھا کے مجھ سے بات کروائیں. اور میں ٹریننگ دے رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ ہم نے اس طرح کے سیشن کیے ہیں کہ گھر میں ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں، ان سے آپ فوڈ ہائیجین پہ بات. لائیو سیمینارز بھی ہوئی ہیں، ویبنارز بھی ہوئی ہیں، پلس آڈیو ویڈیو ٹریننگز کا انعقاد ہے. اور اب بھی اگر کسی کو چاہیے اور میری پوری ٹیم اویلیبل ہے، جہاں ممکن ہو سکے پاکستان کی عوام کو ہیلدی اور ہائیجینک کھانا مہیا کرنے کے لیے ہر وقت ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور میں کہوں گا کہ ہمارا ساتھ ہے تاکہ ہم اور جوان نسل اور ایجوکیٹڈ لوگ وہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس جی ویری انٹرسٹنگ سر کہ یہ تو آپ نے کووڈ-19 سے پہلے ہی جو ہے آپ یہ سیم کام کر رہے تھے، آن لائن اسٹڈی اور آن لائن اویئرنیس کا. سر یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا عورتوں کا، تو آپ بتائیے کہ آپ نے جن جن لوگوں کو ٹریننگ دی، کیا ان میں کوئی ہوٹل مینجمنٹ کے لوگ تھے، کیا شیف ان میں شامل تھے؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ کیٹرنگ انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوٹل مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بیکری کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگ آتے ہیں انفارچونیٹلی. پنجاب فوڈ اتھارٹی، سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ بھی مل کے ہم نے کام کیا ہے. تو جتنے لوگوں کو آنا چاہیے، جن کا یہ کاروبار ہے، اس سے انڈسٹریل کیٹرنگ ہے، ہوٹل انڈسٹری ہے، تو وہ ان لوگوں کو زیادہ آنا چاہیے، لیکن آتے کم ہیں. لیکن جو آ رہے ہیں وہ ویری سیریس کہ کس طرح ہم اس کو لے کر چلیں. اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ ہوٹل انڈسٹری سے کہیں زیادہ گھریلو جو لوگ ہیں، جو گھر کا کھانا کھاتے ہیں، گھر کی ہے اماں کے ہاتھ کی انڈسٹری، اس میں زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ نالج لے رہے ہیں، اور اسپیشلی خواتین.
اسکول ٹیچرز میرے ساتھ بہت ساری ٹیچرز ایسی ہیں جو لائن پہ میرے ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت اور وہ کام بھی کر رہی ہیں ہمارے لیے اور وہ یہ اویئرنیس سیشنز لے رہی ہیں اور اپنے اسکول میں وہ سیشن کرواتی ہیں بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اور آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں جس میں نہ کوئی تیل گھی ہوتا ہے اور اس کے بغیر کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کا جو جس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کس طرح ہائیجینک کے ساتھ ساتھ آئل فری کھانا بھی کیا جائے تو اس کے بھی سیشن ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے پروگرام کو مزید پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا پھیلے گا تو ہمارے پاکستانی عوام کو اس سے فائدہ ہوگا بہت خوب سر میں ماشاءاللہ اتنی انفارمیشن جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی پہلے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ جو یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے فیملی ممبرز جو گھر میں بزی ہوتی ہیں کوکنگ میں ان کے ساتھ یہ شیئر کریں گے اور یہ میسج ان لوگوں تک پہنچے گا جن لوگوں سے ہمارے کھانے میں اور کوالٹی آئے گی اور دوسرا میں آپ سے اینڈ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اس پروگرام کے ریفرنس سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں فوڈ اتھارٹی سے ریلیٹڈ فوڈ ہائیجین سے ریلیٹڈ اینڈ ہاؤ وی کین سیو آر ہیلتھ ود ہیلدی فوڈ اس کے بارے میں اگر آپ کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں جی میرا میسج پاکستانی گورنمنٹ کو یہ ہے کہ جتنی بھی فوڈ اتھارٹیز ہیں یا فوڈ سے ریلیٹڈ سب کو اعتماد میں لے کے اس کو مزید انہینس کرنے کی ضرورت ہے اس میں سیمینارز کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پہ سلیبس ہے پرائمری کلاس کا اس میں اس کو لازمی شیئر کریں اس میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچوں کو بھی اویئرنیس آئے جو ہماری نرسری ہے ایک تو یہ سیکنڈ میں اس پہ پبلک سے یہ کہوں گا کہ اس کو خدا سیریسلی لیں بڑا سیریس میٹر ہے جو آپ دن رات کر کے پیسہ کما رہے ہیں اس رزق کے لیے لیکن وہ رزق جہاں آپ کو فائدہ ہونا ہے وہی رزق آپ کھا کے آپ بیمار ہو رہے ہیں اور اپنا جو کمائی ہے وہ اس بیماری پہ لگا رہے ہیں ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا ایک ہی میسج دوں گا کہ کائنڈلی اس کو سیریسلی لیں سیکھیں یہ آپ کی بنیادی چیزیں ہیں اس کو نہیں سیکھو گے تو آپ آنے والے وقتوں میں پچھتائیں گے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کمزور پھیل جب وہ کمزور ہوں گی تو پھر ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ کہتے ہیں نا ایک ہیلدی مائنڈ از ان ہیلدی باڈی ایک جسم کے اندر ہوگا جسم بنتا ہے تو غذا سے بنتا ہے اور غذا ہمارے ہوگی ان ہائیجینک ان ہیلدی ہوگی تو اس سے ڈیفینیٹلی ہم وہ لیں گے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اور پاکستانی عوام کے لیے مجھے کچھ موقع دیا تاکہ میں ان کو ایک شعور کی جو بیسک ہے وہ ایٹ لیسٹ دے سکوں Thank you once again, sir. Thank you for your time, for your information you're just sharing with us. انشاءاللہ ضرور آپ سے اسی طرح سیکھتے رہیں گے ہم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ تھینک یو Thank you, sir. Thank you for everyone. Thank you for watching this show and showing your interest through messages, comments, and emojis. Inshallah, we will catch you after some time. Allah Hafiz.